कंफ्यूज्ड बनकर नहीं, ये मुफ्ती साहब ने कहा है। हाँ, ये है क्रक्स मेरा भाई। आसिम इफ्तार भाई का वेलकम, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिम भाई क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ, आप लोग बखैर वाफियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अहलन, वेलकम। बड़ा अच्छा लगा कि आप हजरात सभी आ गए माशाअल्लाह। एक साहब ने वो ग्रुप पर आया था मैसेज, और वो ये कहा, किसी का कमेंट था, उसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है, और इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उन तक ये बात पहुंचे। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई आसिम भाई इज अ लेजेंड। अच्छा, फिर आगे लिखा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनका चैनल इतना आगे क्यों नहीं है। यानी, और ये हकीकत है कि माशाल्लाह आसिम भाई के पास जो मवाद है और जो एक चीज को समझने और समझाने की सलाहियत है वो खुदादाद है माशाअल्लाह, और बहुत ही सलीके, तहजीब और शाइस्तगी के साथ वो अपनी बात रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आसिम भाई के चैनल को आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, और जब जब वो स्ट्रीम करें तो आप उनके चैनल के ऊपर जाएं और उनसे इस्तेफादा करें। ये बहुत इसी तरीके से, यानी अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देखते हैं, तो इधर उधर की वीडियो देखने से बेहतर ये है कि इस तरह की वीडियोस देख लें कि जिससे आपका इल्मी फायदा हो। हजरत मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा सब आ गए, सब आ गए हैं, अगर जिनका इंतजार था वो ना आए, ठीक है, तो एक तो ये चीज जी, उनका मैसेज आया है कि वो अगले हफ्ते आएंगे। अच्छा, मैं अगले हफ्ते भी फ्री हूँ हजरत, इंशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा, एक चीज, दूसरा मैं ये लिंक आसिम इफ्तार भाई का डाल रहा हूँ हजरत आपकी कमेंट सेक्शन से, तो ये जरूर दोस्त जो हैं इसको सब्सक्राइब करें। और हजरत मैं अपनी रीजन दे देता हूँ, गो के इससे दूसरे दोस्त अगर इख्तलाफ करना चाहें वो करें। जी, आसिम इफ्तार भाई जिन लोगों के लिए बात करते हैं या जिस अंदाज में बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरों में उन लोगों की तादाद बहुत कम है। जिस तरह सोना अपनी मिकदार में कम होता है मगर उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो मसला आसिम इफ्तार भाई क्यों, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि तमाशबीनी और गुलगपाड़ा इन चीजों के ऊपर तो कान धरते हैं, मगर जो लोग फिलोसॉफिकली, आइडियोलॉजिकली और बड़ा एकेडमिक वे के अंदर बड़े जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके ऊपर महारत रखते हैं और तकाबली जायजा माशाल्लाह पेश करते हैं, उनकी तरफ हमारे लोग क्यों तवज्जो नहीं करते। तो ये इससे हमारी मुआशरे की ज़बू हाली या हमारी टेस्ट का पता चलता है, ये अफसोस है। जी जी जी, चले माशाल्लाह, जबरदस्त। आसिम भाई कुछ इजाफा करना चाहेंगे कबल इसके कि अगले कॉलर को लिया जाए? मैं बस शर्मिंदा हो रहा हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है, बस मैं यही कहूँ। अच्छा, चले खैर, ये आपकी तवाज़ो है, वरना हकीकत यही है। चले माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं इरशाद शेख साहब। जी भाई इरशाद साहब। बोले भाई, आप स्टेज पर हैं। माइक म्यूट है भाई आपका, अगर आपको नहीं पता तो। इरशाद शेख साहब, आपका माइक म्यूट है। चलें जी, तो जरा इनको रिमूव कर दें, चूंकि मेरे ख्याल से ये है नहीं, क्या चक्कर है। अबू कहाँ गया इनका नाम? वो हजरत कमोक दोबारा आए हैं, तो मैंने कहा अगर चेक कर ले, उनकी आवाज आ रही है। वो मुझे नॉन मुस्लिम लग रहे थे शायद। नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं। चलें ठीक है जी जी। अबू मोहम्मद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपका ये मेहनत है कबूल फरमाए। आमीन। जी, हाल ही में एक वीडियो दिख रहा था मैं आपका, वो जुल्करनैन के हवाले से आप तफसीर कर रहे थे एक वीडियो में। जी, मेरा एक सवाल है, कई सवाल हैं, उनमें से आपने एक हदीस को ज़ईफ करार दिया, और जो याजूज और माजूज के हवाले से, इसका अगर तहकीक थोड़ा मुझे दिखा दें अगर, क्योंकि मेरे ख्याल से वो हदीस सही है, मैं तहकीक करके देखा। बात हो रही है, कौन सी हदीस की बात हो रही है? कौन सी हदीस की बात हो रही है? वो याजूज व माजूज को जो निकलने के बारे में जो हदीसें हैं।
آپ اس کو ساری حدیثوں کو تو میں نے ضعیف نہیں کہا ہوگا کہ جی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. کسی ایک حدیث کو ضعیف کہا ہوگا، غالباً وہ ابن کثیر سے حوالہ دکھا رہے تھے وہ صاحب، اس روایت کو میں نے ضعیف کہا ہوگا چونکہ وہیں لکھا ہوا ہے ابن کثیر میں. اس موضوع کو پھر آپ اپنی طرف سے ایکسپلین کیے تھے جو حدیث کا ساتھ ملتا نہیں ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال سے آپ سامنے نہ آئے نا وہ حدیث مجھے بتائیے کون سی ہے، تو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. اب اس طرح تو میں نے اتنی ساری اسکیموں میں پتہ نہیں کیا کیا بات کہی ہے. ابو محمد بھائی ایسے کر لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے تو بتا دیں، آپ ہم سے ضرور پہلی پوچھنی ہے، آپ ریسرچ کیا، آپ بتا دیں ہمیں کون سی حدیث تھی. چونکہ آپ نے ریسرچ کر لی نا، آپ کے اعتبار سے صحیح ہے تو وہ صحیح حدیث پیش کر دیجیے، پھر اب بات ہو جائے گی، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں نا. جی میں تھوڑی دیر مجھے مولا دیجیے. ایک سنن ابن ماجہ کی 4080 نمبر ایک حدیث ہے، اس میں جو الفاظ ہے ان یأجوج و مأجوج یحفرون 4080. اچھا ٹھیک. میں اس موضوع کا حدیث دکھا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی آپ کا جو بتایا اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا. جی اچھا اب اس میں آپ اس موضوع کا جو حدیث آپ نے بتایا اس کا نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، تو بھائی اس حدیث کو کبھی ضعیف نہیں کریں. اچھا تو پھر میں اس حدیث کا نمبر آپ اس ویڈیو سے میں نکال کے پھر آپ سے میں دوبارہ سوال کروں گا. مجھے معلوم، مجھے یاد جہاں تک آ رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے جن صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا تھا کہ ابن کثیر میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے اور کعب احبار سے یا کسی سے بات نہیں ہو رہی تھی، آپ تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث کا آپ خود بتا رہے تھے. اچھا تفسیر کی بات، اچھا تو ٹھیک، اس کا حوالہ دیجیے گا. اور کچھ چیز میں بتانا چاہوں گا. یہ آپ نے جو ان کا جو سفر کے بارے میں بتائے ہیں ہسٹوریکلی، ان میں سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ جب ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے وہاں سے، یہ کیا آپ کنفرم ہے اس بات کا جو وہ مطلب آپ جو کہہ رہے تھے؟ دیکھیں اس طرح ایران کی طرف پہلی بجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں کنفرم نہیں ہوں گا تو میں خامخواہ کی بات کیوں کروں گا؟ یعنی یہ پوچھنا کہ بھائی آپ کنفرم ہے کہ آپ اس وقت کیا جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. آبویسلی بات ہے اگر صحیح کہی جا رہی ہے وہ تو وہ اسی لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. آپ اگر اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ اس کے مقابلے میں کوئی بات رکھیں تاکہ اس پر گفتگو ہو. جی بہت بڑھیا. تو بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں گے تو میرا بھی اس کے اوپر تھوڑا سا محنت ہے، میں اس کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا رائے لینا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ کب رکھنا چاہیں گے؟ ابھی مختصر رکھ لیجئے. جی فرمائیے. اور میں ایک گوگل میپ کو شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ کا اجازت ہے. ٹھیک. جی اور جی حضرت یاجوج ماجوج کیا کہہ رہے ہیں؟ مل گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک. جی ان کا جو دیوار ہے جی اچھا مل گیا. میرے خیال سے وہ جو ذوالقرنین جو دیوار بنایا تھا ان کو روکنے کے لیے وہ موجود ہے. اور وہ ہے، دیکھیے بات میں بیچ سے کر رہا ہوں، آگے بھی بہت کچھ باتیں ہیں جو کرنے کے بعد یہ واضح ہوں گے. تبلیسی میں جی یہ ہے ایک دیربند کا جو علاقہ ہے. وہ حضرت کو نظر آئی ہے پیچھے، وہ پیچھے ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ زوم کریں، چلی گئی ہے وہ. جی میں دیربند کا دکھا رہا ہوں، میں یہی ہے دیربند کا جو علاقہ ہے. ہاں وہ پیچھے. اور میں تھوڑا سا مختصر سا پیچھے کا جو آیات ہیں اس سب کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہاں تک آؤں اگر آپ کا اجازت ہے تو. نہیں پیچھے کا جو سبابا کے حوالے سے جہاں سے بات جائے گی. آپ نے مجھے بتائیں کہ گوگل میپ کے علاوہ آپ کا جو ریسرچ کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ جی جو قرآن کا آیات ہے اور حدیثیں ہیں، حدیث مبارکہ جو ہیں. اور جی دیکھیے پہلے جو ذوالقرنین نے سفر کیا وہ یہ بلیک سی سے لے کے استنبول تک یہاں کہیں کیا ہوگا.
اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، لیکن اس طرح دیکھیں میرے خیال سے میرے بھائی ایسا ہے، ایک کام کریں آپ ابھی اس کا بعد میں جو ثم اتبع سببا، یہاں سے مجھے تھوڑا کنفرم ہے، کنفرم مطلب میں مطمئن ہوں، وہاں سے لے کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تبلیسی میں ہے وہ دیوار؟ جی جی میں دیوار بھی دکھاؤں گا، لیکن میں پوچھ رہا ہوں وہ کدھر ہے؟ تبلیسی میں ہے؟ جارجیا میں؟ جارجیا میں، جی جی جی۔ تو میں نے بھی اپنی ویڈیو میں وہی بات کہی، آپ نے کہی ہے، لیکن میں نے بھی وہی بات کہی، اور یہی نقطہ نظر مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ حضرت آپ نے میپ نہیں دکھایا ہوگا اس ویڈیو میں؟ ہاں میپ نہیں دکھایا میں نے، ہاں وہ ان کی ریسرچ ہے۔ جی جی دیکھیے یہ جو دربند کا جو یہاں پہ 2 وال ہیں، ٹھیک، جو وہاں پہ جو قرآن میں جو آیات جو ذکر ہوا ہے، وہاں پہ میں تھوڑا آیات کا نمبر دیکھ لیتا ہوں۔ میرے بھائی ایک کام کریں، چونکہ یہ جو ہے نا دیکھیں موضوع سے ہٹ کر بات ہو گئی ہے کہ میں نے ایک بات کہی، آپ اس پر کوئی نئی تحقیق پیش کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ نئی ہے کہ نہیں، نئی تو نہیں ہے، اس سے اس فیکٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یاجوج ماجوج تھے، ہیں اور وہ آئیں گے، اس سے اس فیکٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیوار آپ کا کہیں بھی بنا لیں، ٹھیک ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، چونکہ اس دیوار کا میں کیا کرنا، وہ یاجوج ماجوج کو کرنا ہے وہ کریں۔ تو ہمارے اعتبار سے میرا سوال جی سر، تو میں سن لیجئے اب میری بات سن لیجئے، جو کہ ٹائم بہت ہے نا، وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے، ریکارڈ کرنے کے بعد جو بھی آپ کو کہنا ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں، اور اس کو آپ یا تو آڈیو ریکارڈ کریں یا ویڈیو، جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، زوم کے ذریعے کچھ بھی واٹ ایور، اور اس کو آپ مجھے ای میل کریں میرے ای میل کے اوپر، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا۔ اگر مان لیں آپ کے کوئی ایسے کمپیلنگ آرگیومنٹس ہیں کہ جس میں میری بات مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے، میں رجوع کر لوں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ریسرچ مبارک۔ جی میرا سوال پیدا ہوا اس حدیث کے جو آپ وہاں پہ ضعیف قرار دیا، اسی لیے میرا سوال پیدا ہوا، اور وہاں جو آپ ایکسپلینیشن کر رہے تھے وہ اس حدیث سے ہٹ کے ہے، اور میرا جو ریسرچ کا ایک حصہ ہے یاجوج اور ماجوج کا جو قرآن میں 2 جگہ میں بتایا گیا ہے، یہ الگ الگ کانٹیکس پہ الگ الگ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور سورہ انبیاء کا جو آیات ہیں وہاں پہ جو یاجوج اور ماجوج کا بتایا گیا ہے، وہ یاجوج اور ماجوج جو نکلنے کا جو سورہ انبیاء میں جو بتایا گیا ہے 21 نمبر سورہ کا 95 نمبر جو آیت اور 96 جو وحرمنا علی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ایک منٹ بھائی ایک منٹ میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن پڑھ وہ حضرت کے چلے گئے ہیں کہیں، ان کے لیے جگہ بناتے ہیں، شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا یا غلطی سے ان سے بٹن دب گیا۔ ابو محمد بھائی حضرت نے میرے خیال سے آپ چلے آ گئے، ایک منٹ ذرا۔ جی حضرت جی یہ ہر ہفتے ایک ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا یہ ریبوٹ ہوتا ہے، وائی فائی راؤٹر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، تو ابو محمد صاحب میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ مجھے وہ ریکارڈنگ بھیجیے گا، میں اس کو دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا اس پوائنٹ پہ جو میرا سوال تھا اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بات کر لوں، اور پورا جو اس کے بارے میں آپ کو بھائی 1 منٹ کا ٹائمر لگا دیجئے، 1 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، اپنا سوال رکھیے گا، ادھر ادھر کی بات۔ پھر اگر اجازت ہے میں دوسرا سوال میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے 1 منٹ میں، آپ نے ٹائمر لگا بھی دیا، چلے ٹھیک ہے، میں جتنا ہو سکے اتنا بول دیتا ہوں۔ یہاں جو سورہ انبیاء کا جو 95 اور 96 آیت ہے، یہاں جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ یاجوج اور ماجوج ہے جو قبر سے نکلنے کے آئے گا، کیونکہ یہاں پہ واضح ہے سورہ انبیاء کے 95 میں وَحَرَّمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اہلکنا سے جن لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اس سے مطلب اللہ نے دنیا سے بھیج دیا، انہم لا یرجعون، وہ لوگ واپس نہیں آئے گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، وہ حد تک جو یاجوج اور ماجوج نکلے۔ تو یہ جو ہلاک کرنے کا جو پوائنٹ ہے، اس سے مراد ہے جو اللہ نے جن لوگوں کو جیسے قوم عاد، قوم ثمود، یہ لوگوں کو ہلاک کیا، قرآن میں جتنا بھی قریہ کے بارے میں جو ہلاک ہونے کا جو ذکر آیا ہے، ان سب میں سب لوگ کو دنیا سے موت دے دیا کر کے بتایا گیا ہے۔ تو وہی ٹھیک ہے بھائی، زبردست ہو گیا۔ نہیں آپ نے ریسرچ غلط کی ہے، آپ اگر بیسک ترجمہ قرآن بھی دیکھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
کہ جس کسی بھی اعلیٰ قریت نکیرہ ہے، تو یہاں صرف عاد سمود کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی کسی بھی بستی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے تو اس بستی کے اوپر یہ حرام ہے، یعنی یہ ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، اب نئی بات شروع ہوتی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یہ قبر سے اٹھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، فتحت کھول دیا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، تب ان بستی والوں کا، یعنی اس کے بعد، چونکہ یہ علامات قیامت میں سے، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے بعد پھر جو بستی والے جن کو ہلاک کیا ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ سمپل سا مطلب ہے۔ لیکن یہاں جو حدب جو الفاظ ہے، دوسرا ایک قرات میں جدس کے الفاظ میں بھی آیا ہوا ہے، اور جدس کا معنی قبر بھی ہے، اور یہ ایک اور قرات ہے 96 آیات کا، تو یہ حدب قبر کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو وہم من کلی، وہم کی ضمیر کا مرجع اگر آپ جدس لیں قبر کے معنی میں تو یاجوج ماجوج کوئی ہوگی، ہم کا مطلب ہے اہل القریہ، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ سارے کے سارے لوگ کہ جن کو ہلاک کیا وہ ہر قبر سے نکلیں گے، اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ہم کو یاجوج ماجوج کی طرف کیسے لوٹا دیا؟ وہم اہلکنا کے طرف میں لوٹایا، یاجوج ماجوج کی نہیں، لیکن جتنا بھی ہلاک کیا گیا ہے وہ لوگ بھی یاجوج ماجوج میں سے ہے۔ It's quite boring for me کیونکہ to be honest I'm sorry، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر اگر آپ کو کچھ بھی کہنا ہے، مطلب اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ضمیر کا مرجع کدھر ہے کیا ہے، آپ کو جو کہنا ہے نا اب آپ مجھے ای میل میں کہیے گا، ٹھیک ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ چلیں شکریہ۔ ارے یہ کیا، اس کو ریموو کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اچھا دوست کا سٹیج خالی کرتے جائیں، جو بات کر لیں چھوڑ دیں۔ محمد رضوان صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو بھی آئندہ کالرز آئیں کہ اگر آپ کو بات رکھنی ہے نا تو مختصر رکھیں، فوری طور پر ٹو دا پوائنٹ، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سبھی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات جو ہے پھر وہ ڈیریل ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے، تو مختصر کر لیں بات۔ جی اب آپ فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، مجھے تھوڑا سا ایک یہ سوال تھا، پہلے تو السلام علیکم۔ جی مجھے یہ سوال تھا کہ اگر ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے تو ایک بیسٹ طریقہ کیسا ہے اس کا، اور حدیث کو پڑھنے کے لیے، مطلب میں ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ معلومات کرنے کے لیے، تو اس کو کیسا سٹارٹ کریں، یہ ایک آپ سے سوال تھا۔ اور دوسری چیز، میں نے ایک کسی مرتد کے یہاں پر سنا تھا کہ زمزم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو میں بھی سرچ کیا اسلام 360 ایپ میں اور دیکھے تو وہاں پر مجھے نہیں ملا، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ سے سوال تھا بس۔ جی شکریہ۔ آپ کے پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کسی کی نگرانی میں، کسی معتبر عالم دین کی نگرانی میں قرآن کریم پڑھیں، کوئی معتبر وہ خود تفسیر کرتے ہوں یا وہ کوئی آپ کو تفسیر کی کتاب دیں، اور وہ آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو آپ ان سے وہ پوچھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا قرآن کے مطالعے کا آغاز ہونا چاہیے۔ حدیث کا جو مطالعہ ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ بنیادی طور پر حدیث کے لیے یعنی علمی اعتبار سے بہت زیادہ سالڈ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ کہ عوامی اعتبار سے کہ آپ کو بنیادی معلومات ہو جائے حدیث کی، حدیث میں کیا لکھا ہے، اور جو ڈے ٹو ڈے یا روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے معارف الحدیث ایک اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرے سوال کا جو ہے، دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی زمزم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی لیکن بہت یہ ہے نا کہ زمزم ایک ہمارے لیے بہت اہم ہے، کہ ہم اس لیے سوال بہت اہم ہے، لیکن کسی بھی چیز کے اہم ہونے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ہی ہو، حدیث میں نہیں ہو سکتا، حدیث میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، حدیث بھی تو خدا کی طرف سے ہے۔ اچھا حضرت حاجرہ کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں میرا یہ بھی سوال تھا۔ نہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ ہاں آپ سے سوال ہے نا، میں بات یہ ہے کہ اصول پر گفتگو ہونی چاہیے، جو اصول ہے نا قرآن میں نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، چونکہ ہم وحی کو دو چیزیں مانتے ہیں کہ قرآن بھی وحی ہے، لیکن اس کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی کہ جس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، اور احادیث جو سنت ہے، یعنی کچھ احادیث منسوخ بھی ہو گئی ہیں،
وہ بھی وحی ہے، اور یہ وہ وحی ہے کہ جس کو ریسائٹ نہیں کیا جاتا. تو بہت سی چیزیں، اب مثلا نماز کے اندر آپ کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ ظہر میں، مغرب میں، عصر میں، بتائیے قرآن میں کدھر ہے؟ جی بے شک نہیں ہے، وہ صرف ہمیں حدیث سے ہی ملتا ہے. تو بس اب یہی بات ہے. وہ اب حالانکہ اگر آپ نے صحیح رکعت نہیں پڑھی، اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھ لی اپنی مرضی سے، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ 4 کے بجائے 5 پڑھ لی، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے روزانہ ہے. وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں. یہی تو پیغام ہے اسلام کا کہ آپ دین کو قرآن میں منحصر نہ سمجھیں. قرآن اس کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ ہے، اور حدیث اس کی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن ہے. جی بے شک، لیکن بھٹکانے والے بہت ہے، تو اس لیے سوال پیدا ہو جاتے. جی شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا دکھا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ خیر. اچھا بھائی، اگلے صاحب اچھا اس پر نا، سوری حضرت، اس پر نا میں چونکہ عاصم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں. زیادہ تر غلط فہمیاں ہمارے ان مسلمین کو جو نیا نیا اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اسلام سے محبت بھی ہو مگر اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں نیا نیا کسی بھی ایج میں، ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو اسلام کا جو اپسٹمالوجی ہے وہ نہیں آپ کو پتہ چلے گی، تو کئی سوالات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی خود بخود جنم لینا شروع ہو جائیں گے جن کی کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ تعلق اسلامک اپسٹمالوجی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ مثلا کسی چیز کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، لہذا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اگر اسلامک اپسٹمالوجی سمجھی ہو تو یہ سوالات کم، اس طرح اس نوعیت کے 90% سوالات ویسے ہی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں. تو اس پر ماشاءاللہ عاصم بھائی بڑی زبردست گرفت کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان کی موجودگی میں، یہ تو خاموش ہیں پتہ نہیں کیوں آج ہیں، تو میں نے کہا میں ہی عامر بھائی اصل میں میرے ٹیسٹ کا کوئی نہیں آ رہا، مسئلہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. چلے آپ جو ہے چارہ ڈال کے انتظار کریں. بعض مرتبہ مچھلی کے شکاری کو بہت ٹائم لگتا ہے. دوسرے لوگ جو ہیں وہ شکار نہ کسی بھی طرح کی مچھلی آ جائے، چھوٹی آ جائے، موٹی آ جائے، کچھ لوگوں کو نہیں، شارک ہی چاہیے. تو یہ بات ہے. سید السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب میں شارٹ میں ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کو، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی 5 چیزوں کا علم ہے، جس میں سے 2 چیزیں آتی ہے کہ ایک بارش کا برسنا اور دوسرا کہ ماں کے ووم میں کیا ہے. تو یہ مطلب ایک گھسا پٹا سوال ہو سکتا ہے. اس کے سوال، ایسے سوال کا جواب میں پہلے میرے کو مل بھی چکا ہے، لیکن کچھ ایسا جو اور زیادہ مطمئن کر دے. جو مل چکا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ماں کے ووم میں ہے وہ یہ، اس کا یہ جواب جو ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ جو ہے ہم ہی سوچ رہے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی، ایسا بتایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اچھا ہے، نیک ہے، بد ہے، یا وہ جہنمی ہوگا یا پھر جنتی ہوگا. یہ سب بھی مطلب یہ. اور جو بارش کا برسنا ہے وہ میرے کو ایسا سمجھ میں آیا کہ بارش، اس کا میرے کو نہیں پتا بارش والے کا. قرآن کریم کی اس آیت میں کہ جس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ کسی کو 5 چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، یہاں علم سے مراد ڈیفینیٹو نالج ہے، علم قطعی. تو آپ کو جو ماڈرن سائنس بتائے گی کہ کل بارش ہوگی یا نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، یعنی جب میں اسٹریم شروع کرنے جا رہا تھا تو ہم باہر برف باری ہونے لگی. اچھا میں نے کہا کہ آج تو فور کاسٹ میں برف باری نہیں تھی، میں نے فون پر چیک کیا تو اس میں بارش دکھا رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ایپس بنی ہوئی ہیں باقاعدہ ویدر سینٹر کی طرف سے، وہ بتا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، برف، تو اب اس کو آپ علم قطعی تو نہیں کہہ سکتے، ڈیفینیٹو نالج تو نہیں کہہ سکتے، یہ دن رات غلط ہوتی ہے. تو سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی کا امکان رہے گا. پھر سائنس آپ کو یہ تو بتا دے گی کہ جب بادل فارم ہو گئے کہ وہ آپ کے علاقے تک کب پہنچیں گے، پانی کب برسے گا، 1 ہفتے 10 دن کا ڈیٹا آپ کوئی بھی ایپ کھول لیجئے 10 دن کے بارے میں بتا دے گی. کیا سائنس آپ کو یہ بتا دے گی کہ اگلے سال بارش ہوگی یا نہیں، فلاں دن فلاں وقت؟ نہیں بتا سکتی. سائنس کے پاس ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کائنات کے آغاز سے لے کر کائنات کے انتہا تک، جب تک یہ دنیا ہے، جہاں جہاں بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کتنے سینٹی میٹر ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ بارش کا خالق ہے، وہ مکمل معلومات ہے.
اور ایکوریسی کے ساتھ ہے، یہ علم قطعی ہے. تو یہاں پر علم قطعی کو ثابت کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. اس میں صرف انسان یعنی عورت کے رحم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے رحم میں کیا ہے. الارحام الف لام جنس کے لیے ہے، دا کیٹیگری آف آل دا وومز، اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کیا اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ سائنس یہ پتہ لگا لے، کتنے ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، کہ جتنے بھی لیونگ بینگ ہے پوری دنیا کے اندر کون کون سے ہیں کہ جن کے یہاں ولادت ہو رہی ہے اور وہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ کیا یہ اس کا علم ہو سکتا ہے؟ پلس آپ نے خود اس کا جواب دیا کہ مافی الارحام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ میل اور فیمیل ہے، بلکہ اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی کتنی مدت ہوگی، وہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ ساری معلومات بھی. پلس تھرڈ چیز، قرآن کریم نے من فی الارحام کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ما فی الارحام کا لفظ استعمال کیا ہے. من کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ذوی العقول یعنی ان چیزوں کے لیے، ان جانداروں کے لیے کہ جو ریشنل ہیں، کہ جیسے انسان، اس کو آپ من کے لیے، من کا لفظ آپ انسان کے لیے استعمال کریں گے. لیکن اگر کسی چیز میں لائف نہیں ہے تو اس کے لیے آپ من کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ماں کا لفظ استعمال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہ جس وقت لائف نہیں پڑی اس وقت جانتا ہے کہ یہ میل ہوگا یا فیمیل. کوئی سائنٹیفک ڈیوائس ایسا نہیں بتا سکتا کہ جو بتا دے. مثلا کیا مرد کے اسپرم کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جب یہ جو بچہ ہوگا یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا؟ نہیں بتایا جا سکتا. یعنی علوق سے پہلے نہیں بتایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ فرق ہے. دوسرا حضرت میں نے ایک واقعہ بھائی کو سنانا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. کچھ سال پہلے ایک عورت تھی جو پریگننٹ ہوئی اور شادی نہیں ہوئی تھی، تو زنا کر کے اس نے وہ جو بچہ جو ہے اس کو کنسیو کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جس مرد کے ساتھ وہ بچہ ہونے والا ہے نا، اس سے وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو اس عورت نے پلان بنایا کہ میں اس کو ابارٹ کر دوں گی. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اپوائنٹمنٹ لی، اس کا نمبر آنے والا تھا اپوائنٹمنٹ کا، وہ وہاں سے نکل گئی. مگر الٹرا ساؤنڈ کا اس کو پتا تھا کہ یہ لڑکا ہے، تو وہ ابارٹ ہو جانا تھا، مگر وہ نکل گئی. آج اس بچے کو لوگ جسٹن بیبر کے نام سے جانتے ہیں. یہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس بچے کو ابارٹ کرنے لگا وہ جسٹن بیبر ہے. یہ انٹرویو اس کی والدہ کا میں نے سنا ہے. یہ ہے ما فی الارحام. دوسرا ایک آیت میں ابھی دیکھ رہا تھا جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حضرت ایک آیت میں نے ابھی دیکھی، تو میں نے کہا اس کا میں ذکر صرف کا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں ارحام کا اور اولاد کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں یوم القیامتی یفصل بینکم، اللہ تمہارے مابین فیصلہ کرے گا ارحام اور اولاد کو ذکر کر کے. عام طور پر اس کا ترجمہ رشتہ داری کیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارحام میں صرف جینڈر اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ ارحام کے اندر تمہارے رشتہ دار کیا گل کھلائیں گے، تمہاری نسل کس طرح آگے بڑھے گی، کون کوئی پازیٹیو آدمی پیدا ہوگا نہیں ہو. یعنی ارحام پوری کی پوری ایک رشتہ داری اور ایک پوری لینیج کو ذکر کرتا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی مفتی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، اب ہمارے ساتھ ہیں اگلے کالر پپو پیجر. جی بھائی پپو پیجر. مفتی صاحب. جی ہاں فرمائیے. ہاں مفتی صاحب، آپ انڈیا میں کدھر سے ہیں؟ میں پوچھ سکتا ہوں؟ shouldn't concern you. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ویسے میں بھی یو ایس میں ہی رہتا ہوں، آپ سے زیادہ دور نہیں. ہاں وہ الگ بات ہے. یو ایس میں کہاں رہتے ہیں؟ ملواکی. ٹھیک ہے، آپ زیادہ دور نہیں ہیں. جی تو میرا ایکچولی کچھ پوائنٹس تھے. ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ عورتوں سے اور ریلیجیس لوگوں سے کبھی آرگیومنٹ میں جیت نہیں سکتے، تو میں یہاں کچھ جیتنے ہارنے نہیں آیا، میں اپنا پوائنٹ رکھنے آیا ہوں. آپ عورتوں سے جیت جاتے ہیں؟ نہیں، نہ عورتوں سے نہ ریلیجیس لوگوں سے، کسی سے نہیں. حضرت ادھر ٹھیک زبردست صحیح کہہ رہے ہیں، نان مومن بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں سب میں یہ تو کنفرم ہے کہ ریلیجیس ہم ہیں، پھر عورت میرے خیال سے آپ ہی ہوں گے. خیر بہرحال جی نہیں، عورت میں بھی نہیں جیت پاتا. میں اگر عورت ہے اور ریلیجیس ہے تو اس سے تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں کوئی جیتنے ہارنے نہیں آیا، میں صرف اپنے پوائنٹ رکھنے آیا ہوں. ٹھیک ہے سر. تو میرا 2-3 پوائنٹس ہیں، میں پہلے پوائنٹس پہ جاتا ہوں. تو پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھو،
अगर खुदा सच में ट्रू गॉड है, राइट? तो उसको मोमिनों को यहाँ पे